बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की तरबियत और दौर जदीद का चैलेंज, इस उन्वान पर कुछ बात आपके सामने रखी जाएगी। वालिदैन पर बच्चों की तालीम और तरबियत की एक अहम ज़िम्मेदारी है और ये ज़िम्मेदारी एक अहम दीनी फरीज़ा भी है। इसकी अदम अदायगी पर सख्त गिरफ्त का सामना करना पड़ेगा। तालीम और तरबियत का अवलीन मकसद औलाद को नेक और सालेह बनाना है। दीन इस्लाम में बच्चों के हुकूक़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसकी बेहतरीन तरबियत कैसे की जाए इसका तरीक़ा भी हमें बताया गया है। हदीस में है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाहिने कान में अजान दी जाए, बाएं कान में इक़ामत कही जाए ताकि वो तमाम उम्र खुराफात से महफूज रहे। जिस तरह बच्चे की पैदाइश पर खुशी और मसरत हासिल होती है, इसी तरह उनके बेहतर मुस्तक़बिल की फ़िक्र करना और उन्हें एक कामिल इंसान बनाना और उसकी भी फ़िक्र करना हमारे लिए लाजमी है। इस्लाम औलाद के हुकूक़ की अदायगी और इनकी तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी वालिदैन पर आयद करता है और ये भी इस्लाम का ही हुक्म है कि वालिदैन औलाद के तई अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे तो उन्हें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। कुरान में इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने अहल वयाल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। इस सिलसिले में कुरान हमारी रहनुमाई भी करता है और मिसालों के ज़रिए हमें समझाता भी है। चुनांचे कुरान करीम में औलाद की परवरिश और उनकी तरबियत पर अंबिया किराम ने कैसे उनकी तरबियत की, कैसे उनको नसीहत की, इसका ज़िक्र मिलता है, जगह जगह मिलता है। हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुर्रियत के लिए, अपनी औलाद के लिए दुआ की। बहुत ही मशहूर दुआ है कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इसी तरह से याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को जो आखिरी वक्त में नसीहत की थी वो भी बहुत मशहूर है कि उन्होंने कहा था कि ऐ मेरे बच्चों, मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे। इसी तरह हम देखते हैं कि कुरान करीम में नसीहत का सिलसिला जारी रहता है और हज़रत लुक़मान हकीम के बारे में भी आता है कि उन्होंने अपने बेटों को नसीहत की और जो नसीहत की थी वो बड़े उम्दा अंदाज में कुरान करीम में मज़कूर है, जिसमें कहा गया कि ऐ मेरे बच्चों, शिर्क से बचना। शिर्क जो है बहुत बड़ा गुनाह है। वालिदैन की वहाँ पर एहतराम बताया गया और ये भी बताया गया कि माँ ने बहुत ही ज़ौफ़ पे ज़ौफ़ रख कर बच्चे को पेट में पाला और 2 साल उसके दूध छूटने में लगे। यानी वालिदैन की जो एहतराम है वो बताया गया और इसी तरह से उन्हें कुछ और भी तंबीहात की गई कि ज़ोरदार आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए और किसी ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलना चाहिए, गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की नसीहत और तंबीह हमें कुरान करीम में देखने को मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि जो अंबिया कराम और सुल्फ सालिहीन थे उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत पर, उनकी तालीम पर कितना ज़ोर दिया है। तो ये जो चंद बातें आपके सामने रखी गई उसमें उसे ये पता चलता है कि औलाद की क्या ज़िम्मेदारी है माँ बाप पर और माँ बाप की क्या ज़िम्मेदारी है औलाद पर। दोनों के ताल्लुक़ से कुरान हमारी रहनुमाई फरमाता है। लेकिन हम देखते हैं कि आज के इस पुरफतन माहौल में बच्चों की परवरिश और उनकी बेहतरीन नशोनुमा इस्लामी माहौल में करना एक चैलेंज बनता जा रहा है। हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला है दौर हाजिर का, कि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी और तरह तरह की रंगीनियाँ और उसके साथ तमाम वसाइल ज़राए हमारे सामने मौजूद हैं। ऐसे में हम अपने बच्चों को इसी माहौल में रहते हुए किस तरह उनकी परवरिश करें, किस तरह उनकी तरबियत की जाए कि वो एक अच्छे इंसान और एक अच्छे मुसलमान बन सकें, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। आजकल के माहौल में अगर बच्चों की तरफ से ज़रा भी गफलत बरती गई तो ये खौफ और डर है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे माहौल की जो गंदगी है मौजूदा दौर की उसका शिकार ना हो जाएं। ये एक बहुत बड़ा मसला है वालिदैन के लिए और ये भी डर है कि वो ऐसे रास्ते की तरफ चल पड़ेंगे कि जहाँ पर छोटे छोटे गुनाह और जराइम भी करने लगेंगे और बड़े गुनाह का भी शिकार हो सकते हैं। तो इस सिलसिले में कुछ बातें हम
عرض کریں گے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دشمنان اسلام یا اسلام کو دبانے کی جو کوششیں اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے کے طور پر نئی نسل کو ہم دیکھتے ہیں کہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور طرح طرح کے حربے استعمال کر کے ہماری جو ابھرتی ہوئی نسل ہے، شاخ ہے، اور جو ہمارے معصوم بچے ہیں، ان کے ذہنوں پر غلط اثرات مرتب کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے ہم میڈیا کو اور جو تمام ذرائع ابلاغ کے جو دوسرے ذرائع ہیں، سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، ان سب کو ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں، جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے حیائی، بے شرمی اور بہت ساری فحش چیزیں مہیا ہیں، اور بچوں کے بگڑنے کے بہت سارے امکانات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کارٹون کو ہی لے لیں، کارٹون کے ذریعے نوخیز بچے جو ہیں ان کو سیر و تفریح کے نام پر جو ہے گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں، اور اس کے ذریعے دھیرے دھیرے بچے جو ہیں ہمارے وہ اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور بہت سارے کارٹون میں تو ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ جہاں پر لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کو جواب سوال تکرار کرنا اور مار پیٹ، اس سب طرح کی چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں، والدین کے ساتھ سوال و جواب کرنا، اور انہیں جو ہے ان کا مذاق اڑانا، اپنے ساتھی کا مذاق اڑانا، اس سے آگے بڑھ جانا، اور اس طرح کی چیزیں وہاں پر ڈائیلاگ کے ذریعے بولنا سکھایا جاتا ہے اور باتیں سننے کو ملتی ہیں، جس کو دیکھ کر ہم اس وقت محسوس کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگے ہیں اور وہ عجیب انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں کہ وہاں پر ایک ایسا ماحول ہوتا ہے، ایسی فضا بنائی جاتی ہے کہ ہمارے بچے اس کو بڑی تیزی سے پک اپ کر لیتے ہیں، وہ اتنا اٹریکٹیو انداز ہوتا ہے۔ تو ایسے مناظر دیکھنے سے ہمارے بچوں کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں ان سے ہمیں ان بچوں کو روکنا ہے، تاکہ وہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، اور اس کا الٹرنیٹو بھی پیش کرنا ہے، بچوں کے سامنے اس کا بدل بھی پیش کرنا ہے، کیونکہ ہم جب کسی چیز سے بچوں کو روکتے ہیں تو اس کا پھر کچھ بدل ان کے سامنے آنا چاہیے، کچھ ایسے گیمز ہوں، کچھ انڈور ایسی چیزیں ہوں، کچھ کہانیاں، قصے صحابہ کرام کے، انبیاء کرام کے، سلف و صالحین کے واقعات ہیں جو بہت ہی اچھے پیرائے میں ہم بچوں کے سامنے پیش کریں، اور بچوں کو ایسی صحبت میں لے جائیں، ایسے پروگرامز میں شامل کریں جہاں پر وہ کچھ نصیحت آمیز باتیں سیکھیں اور سنیں۔ اس کے لیے ہمیں جو ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم دور جدید کے جو ایجادات ہیں یا جو چیزیں ہیں اس سے اپنے بچوں کو بالکل دور تو نہیں رکھ سکتے، ان کو اس سے بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے ہمیں اس کا الٹرنیٹ پیش کرنا ہوگا کہ ہم بچوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے، کچھ یوٹیوب کے ذریعے کچھ کہانیاں، قصے، کچھ ایسی چیزیں سنائیں، کچھ ایسے پروگرامز ہم بنا کے ان کے سامنے پیش کریں، کچھ ایسا کریٹیو کریں کہ بچے اس میں اچھی چیزیں بھی سیکھیں اور وہ دنیاوی جو دوسری چیزیں ہیں اس کی طرف راغب نہ ہوں، اور وہ ان کو بچایا جا سکے ان چیزوں سے۔ تو اس سلسلے میں والدین کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے خود ایک رول ماڈل بنے، ایک اچھا نمونہ بنے، اچھے اخلاق سے ان کے سامنے پیش آئیں، ان کے ذہن و دماغ میں اسلامی عقائد کو بسائیں۔ آج کل کے ہم مروجہ دور میں دیکھتے ہیں کہ کارٹون اور موبائل فون سے بچوں کو، خصوصاً چھوٹے بچوں کو جو ہے بہت زیادہ بہلا دیا جاتا ہے، الجھا دیا جاتا ہے، اور انہیں جو ہے اس میں گیم کھیلنے کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ انہیں اپنے آپ کو، اپنے وقت کو بچانے کے لیے بچوں کو ان چیزوں سے کو پکڑا کر ہم چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ان چیزوں میں ایسے ملوث ہوتے جا رہے ہیں، ایسے زیادہ مصروف ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے دین و ایمان سے دور ہو گئے، اور بہت سارے بچے تو ایسی اخلاقی چیزوں سے بدظن بھی ہونے لگے ہیں، اور یہ ڈر ہے کہ آگے چل کے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نئی نسل ہمارے جو سرمایہ ہے اس کی ہم حفاظت نہ کر سکیں اور وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ جس طرح ہم اسکول کے ہوم ورک اور ٹیچر کی بھیجی ہوئی تمام ہدایات اور گائیڈ لائنز کا پابندی سے اس پر عمل کرتے ہیں، بچوں کو سے اس کو کرواتے ہیں، اور اس طرح اس کے لیے فکر کرتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی ہدایت اور تعلیمات اور قرآن و حدیث کی جو گائیڈ لائن ہے اس پر بھی اپنے بچوں کو چلانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے اتنی ہی فکر کریں جتنی ہم دنیاوی چیزوں میں ان کو آگے بڑھنے کے لیے اور ترقی اور کامیابی کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔
تو اس کے لیے ہمیں خود بھی محنت کرنی ہوگی، اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور بچوں کو اس میں لگانے کے لیے ہمیں بہت بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں والدین کی ذمہ داری ہے، خصوصاً ماں کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارا بچہ ماں سے زیادہ سیکھتا ہے اور اس سے قریب ہوتا ہے، اور اسے دیکھ کر وہ اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے ماں کو، اور اسے دیکھ کر وہ خود بخود وہ چیزیں اپنا لیتا ہے جو ماں کے اندر ہوتی ہے۔ تو ہماری ماؤں کی جو ذمہ داری، ہماری بہنوں کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت اہم ہے، کہ اس دور میں بہت بڑا یہ چیلنج ہے کہ وہ اس کو جو ہے سمجھیں اور اپنے بچوں کی طرف پوری توجہ دیں، ورنہ جو ہے آنے والا وقت بہت ہی مشکل ہوگا۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ دینی تعلیم کے لیے تو ہم بچوں کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس وہیں سے جو کچھ سیکھے وہ حاصل کر لے اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ لیکن ہم دنیاوی تعلیم کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی ہم حساس ہوتے ہیں، بچے کو باہر بھی بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، ٹیوشن میں بھی بھیجتے ہیں، اسکول میں بھی بھیجتے ہیں، اور ہم خود بھی محنت کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو ہے دوہرا پن ختم کرنا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ باہر کی دنیا بالکل غیر اسلامی ہے، اور وہاں کے ماحول جو ہے وہ ہمارے لیے سازگار نہیں ہے، وہاں پر دین کی، اسلام کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ تو ہمیں جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس سے ہم بچا کے تو نہیں رکھ سکتے اپنے بچوں کو، لیکن اس کی جو باریکیاں ہیں اس کو سمجھنا ہوگا کہ وہاں پر جو چیزیں آتی ہیں، جو نشر ہوتی ہیں، وہاں پر کس طرح سے عقائد کو بگاڑا جا رہا ہے اور کس طرح سے بچے ہمارے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نئی نسل کی اصلاح کے لیے اس تمام جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان ٹولز کو اپنے مطابق بنانا ہوگا، تاکہ ہم بچوں کو دینی تعلیم دے سکیں اور ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بنا سکیں، اور آنے والے دور کے چیلنجز کا سامنا کرنے والا بنا سکیں۔ یہ اس وقت ایک بہت بڑا ہمارے سامنے چیلنج ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی بہنوں سے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اس سے بچائیں اور اسلامی تعلیمات سے قریب کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اور اس وقت جو ایک نظریاتی لڑائی دور جدید میں شروع ہو چکی ہے، جہاں پر بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو استعمال نہ ہونے دیں، بلکہ ان کو اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے تیار کریں، ٹرینڈ کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے اس پرفتن دور میں۔ آمین۔